बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नावल जा तुझे माफ़ किया की तीसरी एपिसोड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो चारों तस्वीरें देखने में मसरूफ़ थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाजे की आवाज़ पर वो चारों दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुईं। आफिया की तो आंखें ही फटी रह गईं सुमैर के हुलिये को देखकर। सामने सुमैर खड़ा था और उसके साथ एक आदमी भी था। कुछ देर के लिए किसी दूसरे रूम में चली जाओ तुम सब, मुझे ये लॉक ठीक करवाना है। सुमैर लॉक की तरफ इशारा करते हुए बोला। ज़र्तिशा तप कर रह गई मगर बोली कुछ नहीं। जानती थी इस शख्स से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये किसी की नहीं सुनता, बस अपनी ही मनवाता है। हम डिनर करने चलती हैं। ज़र्तिशा एक एक लफ्ज़ चबाकर बोलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। एक गसीली नज़र दरवाजे के बाहर खड़े सुमैर पर डाली। बदले में सुमैर ने उसकी तरफ प्यारी सी मुस्कुराहट उछाली। ज़र्तिशा पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई और वो तीनों भी उसके साथ चल दी। ज़र्तिशा, ये सब क्या था? ये सुमैर इतना चेंज कैसे हो गया? ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? ये कब से तुम्हारे काम करने लगा? आफिया हैरतों में डूबी सवाल पर सवाल करती चली गई। ये मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ज़र्तिशा कुर्सी पर बैठते हुए बोली। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा कुछ? आफिया इन तीनों को घूरते हुए बोली। यार बताना क्या है, सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। नीलम झुंझुलाते हुए बोली। मतलब? आफिया ने भवें उचकाई। मतलब ये कि हमारी प्यारी दोस्त ज़र्तिशा खान की मोहब्बत में कैद हो चुका है सुमैर डॉन। ये सब कुछ उसने ज़र्तिशा की खातिर किया है, ताकि उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके। नाजिया के जवाब पर आफिया हैरान सी ज़र्तिशा को देखने लगी। ज़र्तिशा, क्या वाकई उसने तुम्हारे लिए? मेरे लिए नहीं। उससे पहले कि आफिया मज़ीद बोलती, ज़र्तिशा ने उसे टोक दिया। ये सब वो अपने लिए कर रहा है और हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। उससे जितना कुछ मैंने सुनाया था ये तो होना ही था। फिर उसकी मर्दानगी पर सवाल जो उठा था। खैर तुम लोग छोड़ो ये सब, इग्नोर करो उसे, जो करता है करने दो। ज़र्तिशा लापरवाही से बोलती हुई काउंटर की तरफ बढ़ गई। और ये दरवाजे वाला क्या सीन है? तुम लोग ही बता दो यार। ज़र्तिशा तो बताने से रही। आफिया बेजार होते हुए बोली। दरवाजे वाला सीन शुरू से बताती हूँ। नाजिया कुछ सोचते हुए बोली। दरअसल आज छुट्टी से पहले ज़र्तिशा लाइब्रेरी गई थी। हम दोनों कैंटीन में उसका इंतज़ार कर रही थी। अचानक कह लो या फिर जानबूझकर सुमैर भी लाइब्रेरी पहुंच गया। ज़र्तिशा का कहना है कि सुमैर ने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, बस इसीलिए वो वहाँ से अकेली हॉस्टल आ गई। उसका फ़ोन भी बंद था। जब काफ़ी देर इंतज़ार करने पर भी ज़र्तिशा नहीं आई तो हम दोनों हॉस्टल वापस आ गईं। ज़र्तिशा खुद को कमरे में बंद किए बैठी थी। हम दोनों बहुत देर तक दरवाज़ा बजाती रहीं मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अचानक सुमैर वहाँ आ गया और उसने दरवाजे का लॉक तोड़ डाला और मेरा फ़ोन भी। नाजिया ने अपना टूटा फ़ोन बैग से निकालकर आफिया के सामने रख दिया। ओह ये सुमैर कभी नहीं सुधरने वाला। आफिया अफसोस करते हुए बोली। ना ना, ऐसा मत बोलो, नीलम ने उसे टोका। अगर आज सुमैर उसे अपने घर वापस जाने से ना रोकता तो अभी ज़र्तिशा हमारे साथ ना होती। मतलब? आफिया नासमझी से बोली। मतलब ये कि ज़र्तिशा डरकर अपने घर वापस जाने वाली थी, मगर हमने सुमैर को बता दिया और वो हमसे पहले ही बस अड्डे पर पहुंच गया। ज़र्तिशा को अपनी जीप में वापस छोड़ गया हॉस्टल। वाह, आखिर ये सुमैर है क्या? मेरी तो समझ से बाहर है। आफिया सर थामते हुए बोली। तुम लोगों को क्या लगता है वो वाकई ज़र्तिशा से मोहब्बत करता है? पता नहीं, नीलम ने कंधे उचकाए। मगर वो ज़र्तिशा को वापस ले आया, आखिर क्यों? ये बात हमें भी परेशान कर रही है। बस मेरे एक मैसेज पर वो बस अड्डे पहुंच गया। चाहता तो जाने देता ज़र्तिशा को। इस सुमैर नामी बंदे को समझना नामुमकिन है। उफ, जब मैं गई थी तुम भी सुमैर सुमैर सुमैर, वापस आई हूँ तो अब भी सुमैर ही ज़ेरे बहस है। कोई और भी बात कर लो यार। क्या हुआ? बोर क्यों हो रही हो? ज़र्तिशा ऑर्डर देकर वापस गई और मुस्कुराते हुए बोली। ज़र्तिशा? उससे पहले कि आफिया कुछ बोलती, ज़र्तिशा का नाम किसी ने पुकारा, वो भी बहुत गुस्से से। ज़र्तिशा ने पलट कर देखा, सामने बासत खड़ा था, बहुत गुस्से से। जी बासत लाला।
کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ زرتشا مجھے بس ایک بات کا جواب دو۔ کیا سمیر نے آج تمہارے ساتھ بدتمیزی کی لائبریری میں؟ زرتشا کے ہاتھ پیر پھول گئے باسط کی بات پر۔ وہ گھبرا کر ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی۔ زرتشا جواب دو مجھے، باسط غصے سے دھاڑا۔ جی۔ زرتشا بس اتنا بول کر سر جھکا گئی۔ اس کی اتنی ہمت، آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ باسط غصے میں وہاں سے چل پڑا۔ زرتشا بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ اوہ شٹ، یہ اچھا نہیں ہوا۔ وہ تینوں بھی زرتشا کے پیچھے دوڑی۔ نہیں باسط لالا، رک جائیں، وہ اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ چکا ہے، آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ وعدہ کیا ہے اس نے۔ اب پلیز رک جائیں۔ زرتشا اس کے ساتھ ساتھ چلتی بول رہی تھی، مگر باسط نے اس کی ایک نہیں سنی۔ بوائز ہاسٹل پہنچ کر باسط سمیر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ زرتشا وہی گیٹ پر رک کر گارڈ سے اندر جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ گارڈ کسی صورت بھی ان سب کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاروں بے بسی سے وہی گیٹ کے باہر باسط کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ باسط سمیر کے کمرے تک گیا تو اس کے کمرے کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ باسط نے غصے سے دروازے پر ایک ٹانگ رسید کی۔ شور کی آواز پر ارد گرد کے کمروں سے لڑکے باہر آنے لگے۔ کہاں گیا ہے یہ؟ باسط سامنے والے کمرے سے جھانکتے لڑکے کو دیکھتے ہوئے دھاڑا۔ سمیر بھائی تو اس وقت جم جاتے ہیں، اس لڑکے نے مختصر جواب دیا۔ کون سی جم؟ ایڈریس دو مجھے۔ باسط پھر سے غصے سے بولا۔ یہ ہاسٹل کی پچھلی گلی میں جو جم ہے وہاں۔ وہ لڑکا بس اتنا بول کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ باسط غصے سے وہاں سے چل پڑا۔ زرتشا نے اسے واپس آتے دیکھا تو جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ باسط لالا، آپ چھوڑ دیں اس بات کو، خدا کا واسطہ ہے۔ زرتشا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ زرتشا تم مجھے خدا کا واسطہ مت دو، آج میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کی بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اسے لگام ڈالنی ہی ہوگی۔ یہ کیا تمہیں لاوارث سمجھتا ہے؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب مجھ پر چھوڑ دو۔ تم ہاسٹل واپس جاؤ، میں اس کو جم میں ہی دیکھ لوں گا۔ باسط غصے سے بولتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ وہ چاروں بھی باسط کے پیچھے پیچھے دوڑیں۔ باسط لالا رک جائیں پلیز، زرتشا بول رہی تھی، مگر باسط سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ وہ غصے سے جم کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ چاروں بھی اس کے ساتھ جم میں داخل ہوئیں۔ کاؤنٹر پر بیٹھا جم کا مالک پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیر کہاں ہے؟ باسط دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے بولا۔ وہاں۔ اس نے دور کھڑے سمیر کی طرف اشارہ کیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ باسط اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سمیر مسکراتے ہوئے فیصل اور نوید سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے باسط اور اس کے ساتھ آتی زرتشا اور باقی سب پر پڑی۔ سمیر نے حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ باسط تیزی سے سمیر کی طرف بڑھا اور ایک ہاتھ سمیر کی گردن پر رکھتے ہوئے اسے دھکا دیتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ سمیر اس اچانک ہونے والے حملے پر کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ جب اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا تو دونوں ہاتھ باسط کی گردن پر رکھ دیے۔ سمیر کی گردن پر باسط کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ سمیر چھوڑ دو انہیں، زرتشا تیزی سے آگے بڑھی۔ سمیر غصے سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اگر تم کہتی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ سمیر نے باسط کو چھوڑا تو کھانستے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے بال تھامتے ہوئے چہرہ اوپر کیا۔ ابھی بچے ہو تم بیٹا، اس طرح کے کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرنا آئندہ، چوٹ لگ جائے گی، سمجھے؟ یہ باڈی میں نے تم جیسوں سے نپٹنے کے لیے ہی بنائی ہے۔ سمیر اپنے ابھرتے بازوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت کالا ٹراؤزر اور کالی بنیان پہنے کھڑا تھا۔ باسط جیسے ہی تھوڑا سنبھلا اس نے پھر سے سمیر پر حملہ کر دیا۔ اب کی بار اس نے سمیر کے پیٹ پر مکہ رسید کیا۔ اوئے! فیصل اور نوید تیزی سے آگے بڑھے۔ سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اٹس اوکے، بچے کو میں خود دیکھ لوں گا۔ کم آن، لیٹس فائٹ۔ سمیر نے اسے پھر سے للکارا۔ باسط پھر سے آگے بڑھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی زرتشا کو ہاتھ لگانے کی؟ باسط نے پھر سے ایک مکہ سمیر کے پیٹ میں مارا۔ باسط لالا بس کر دیں، چلیں یہاں سے۔ زرتشا ان دونوں کے درمیان آ رکی۔ سمیر مسکرا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، بہن کا بدلہ لینے آئے ہو؟ سمیر ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب لوگ اپنی ورزش چھوڑ کر ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ دیکھو بیٹا، بہنوئی ہوں تمہارا میں،
یہ مار پیٹ مہنگی پڑ سکتی ہے تمہیں۔ سمیر آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ باسط مزید تپ گیا۔ زرتشا کو پیچھے کرتے ہوئے پھر سے سمیر کی طرف بڑھا۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر اب تم نے زرتشا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا۔ باسط نے سمیر کی طرف ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ سمیر نے اس کا ہاتھ روک لیا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ نہ بیٹا، اب اور نہیں۔ میں کروں گا زرتشا کی بات، کیا کر لو گے تم؟ سمیر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ باسط غصے سے دہاڑا۔ وجہ؟ آخر مسئلہ ہی کیا ہے تمہیں ہم دونوں سے؟ زرتشا میری ہونے والی بیوی ہے، عزت ہے میری۔ باسط غصے سے دہاڑا۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے زرتشا کی طرف دیکھا۔ اب کیا کہو گی تم؟ سارا دن جس کو باسط لالا پکارتے نہیں تھکتی، وہ تو دل میں تم سے شادی کے ارمان لیے پھرتا ہے۔ واہ، کیا ہی بات ہے۔ سمیر کے الفاظ زرتشا کو کانٹوں کی طرح چبھے۔ وہ غصے سے باسط کی طرف بڑھی۔ باسط لالا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں زرتشا، تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ زرتشا غصے سے وہاں سے پلٹی۔ بس کر دیں آپ دونوں، میری عزت کا مزید تماشا مت بنائیں۔ زرتشا ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سمیر دونوں بازو سینے پر فولڈ کیے لب بھینچے زرتشا کو دیکھنے لگا۔ آج اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے اور میری زندگی میں دخل اندازی بند کر دیں آپ دونوں۔ چلو یہاں سے۔ زرتشا ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ رکو زرتشا۔ سمیر کی آواز پر زرتشا پلٹی۔ آج یہ معاملہ یہی ختم ہوگا۔ سمیر زرتشا سے بولتے ہوئے واپس فیصل اور نوید کی طرف پلٹا۔ وہ دونوں جم سے باہر نکل گئے۔ کیا کرنا چاہتے ہو اب تم؟ زرتشا سمیر کی طرف بڑھی۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، بس 5 منٹ انتظار کر لو۔ سمیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس آئے، مگر اکیلے نہیں، ان کے ساتھ نکاح خواں بھی تھا۔ دروازے بند کروا دو سارے اور گارڈز کو اندر بلوا لو۔ سمیر کی بات پر زرتشا نے حیرانگی سے سمیر کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ وہ غصے سے چلائی۔ سمیر نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ باسط بھی غصے سے آگے بڑھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ پریشان مت ہو بیٹا، تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھوانے لگا، نکاح پڑھوانے لگا ہوں، زرتشا خان کے ساتھ۔ سمیر کی بات پر سب کے چہروں پر حیرانگی چھا گئی۔ زرتشا کو لگا جیسے وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سمیر؟ زرتشا غصے سے سمیر کی طرف بڑھی۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ بند کرو یہ سب ابھی، جانے دو ہم سب کو یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ زرتشا غصے سے سمیر کو دھمکانے والے انداز میں بولی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ سمیر سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا اور ساتھ ہی قہقہ لگایا۔ زرتشا نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے باسط کی طرف بڑھا۔ آؤ بھائی بیٹا، سائن کرو نکاح نامے پر۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ کیا بکواس ہے یہ سب سمیر؟ باسط غصے سے چلایا۔ مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارا غلام ہوں جو تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ بند کرو یہ ڈرامہ۔ چلو زرتشا یہاں سے۔ باسط تیزی سے زرتشا کی طرف بڑھا۔ سمیر سینے پر دونوں بازو فولڈ کیے مسکراتے ہوئے ان سب کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ دونوں دروازے کے پاس پہنچے، سامنے کھڑے گارڈز نے بندوقوں کا رخ ان کی جانب موڑ دیا، جس کا مطلب تھا کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہے اب۔ جانے دو ہمیں، باسط غصے سے گارڈز پر چلایا۔ جب تک باس کا آرڈر نہیں ملتا آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ گارڈ کے جواب پر باسط غصے سے سمیر کی طرف پلٹا۔ ان سے کہو ہمیں یہاں سے جانے دیں۔ سمیر مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ شاید تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے۔ تمہارا نکاح ہوگا، وہ بھی ابھی، زرتشا خان سے۔ سمیر نے ایک بار پھر سے اپنی بات دہرائی۔ چلو اب۔ سمیر باسط کو بازو سے کھینچتے ہوئے کرسی تک لے آیا۔ بیٹھو یہاں۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ سمیر کے کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ سمیر بند کرو یہ سب، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ باسط کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں کرو گے تم زرتشا سے نکاح؟ شادی ہونے والی ہے نا تم دونوں کی، تو نکاح آج ہی صحیح۔ کل کرے سو آج، آج کرے سو اب، یہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی تم نے۔ کل بھی نکاح اسی سے کرنا ہے تو آج کیوں نہیں؟ اب چپ کیوں ہو باسط خان، جواب دو۔ سمیر سوال پر سوال کرتا چلا گیا۔ میں نہیں کر سکتا یہ نکاح، مجھے جانے دو یہاں سے۔
یہ تمہارا اور زرتشا کا معاملہ ہے، تم دونوں جانو۔ آج کے بعد میں اس معاملے میں نہیں پڑوں گا، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے جانے دو یہاں سے۔ باسط کا سارا غصہ اب ہوا بن چکا تھا۔ اب آئے نا اپنی اصلی اوقات پر، بس یہی تھی تمہاری مردانگی۔ ویسے تو تم کہتے پھرتے ہو کہ زرتشا میری ہونے والی بیوی ہے، اور جب بات نکاح کی آئی تو نکل چلے پتلی گلی سے۔ واہ مسٹر باسط خان واہ! سمیر نے تالی بجاتے ہوئے اسے داد دی۔ زرتشا غصے سے باسط کی طرف بڑھی۔ باسط لالا یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں، ڈر گیا ہے بچہ، تم فکر مت کرو زرتشا، آج ہی نکاح ہوگا تمہارا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ سمیر نے زرتشا کا بازو تھامتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ سمیر ولد محمد منیب، سکہ رائج الوقت حق مہر 50,000۔ زرتشا خان ولد محمد ظہیر، ان سارے گواہوں کے ماتحت کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سمیر کا نام سن کر زرتشا کے پیروں تلے جیسے زمین سرک گئی۔ زرتشا نے پلٹ کر سمیر کی طرف دیکھا۔ سمیر مسکرا دیا۔ وہ دونوں ہاتھ زرتشا کی کرسی پر جمائے کھڑا تھا۔ قبول ہے، سمیر چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا۔ مولوی صاحب کے یہ الفاظ مزید 2 مرتبہ دہرانے پر بھی سمیر نے یہی جواب دیا اور آگے بڑھ کر نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ زرتشا خان ولد محمد ظہیر خان، سکہ رائج الوقت حق مہر 50,000 اور ان سارے گواہوں کے ماتحت سمیر ولد محمد منیب سے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نہیں، زرتشا نے سر نفی میں ہلایا۔ سمیر زرتشا کے کان کے پاس جھکا۔ اگر اپنی دوستوں کی جان پیاری ہے تو نکاح قبول کر لو، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سمیر کی بات پر زرتشا چونک کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر دروازے کی طرف پڑی تو دنگ رہ گئی۔ دونوں گارڈز ان کی طرف بندوقیں تانے ہوئے تھے۔ سمیر چھوڑ دو ان سب کو، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ چھوڑ دوں گا، پہلے تم یہ نکاح قبول کرو۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو سمیر، زرتشا غصے اور بے بسی سے بولی۔ جانتا ہوں، مگر جیسا بھی ہوں تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ بدلے میں سمیر چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا۔ زرتشا نے ایک حقارت بھری نظر چپ چاپ کھڑے باسط پر ڈالی۔ باسط نظریں پھیر گیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زرتشا تم یہ نکاح مت کرنا، ہماری فکر مت کرو، سمیر کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا۔ یہ بس ہمیں ڈرا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری یہی کمزوری ہے کہ ہم ڈر جاتی ہیں اس سے، اور یہ ہر بار ہماری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ نیلم چلا کر بول رہی تھی۔ زرتشا نے ایک بار پھر سے بے بسی سے سمیر کی طرف دیکھا۔ سمیر مسکراتے ہوئے ان تینوں کی طرف پلٹا، اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور نیلم کے پاؤں کے بالکل قریب گولی چلا دی۔ نشانہ تمہارے پیر پر بھی لگ سکتا تھا۔ اب اگر تم تینوں میں سے کسی نے بھی زبان کھولی تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ میرا نشانہ کبھی غلط نہیں ہوتا، مائنڈ اٹ۔ سمیر پسٹل جیب میں رکھتے ہوئے زرتشا کی طرف پلٹا۔ ان تینوں پر تو جیسے خوف طاری ہو گیا۔ زرتشا اپنی ڈری سہمی دوستوں کو دیکھ کر خود کو بہت بے بس محسوس کرنے لگی۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کرسی پر بیٹھنے کو اشارہ کیا۔ زرتشا کے پاس اب اس نکاح کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نکاح کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ زرتشا کو مستقبل دکھائی دینے لگا۔ ابھی سمیر اس کے بھائیوں کو جانتا نہیں، جب ان کو اس نکاح کی خبر ملے گی تو پتہ نہیں کیا قیامت گزرے گی۔ زرتشا بے بسی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے۔ زرتشا نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ 3 بار قبول کرنے کے بعد زرتشا نے گال پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ نکاح ہوتے ہی ہر طرف سے مبارکباد وصول ہونے لگی۔ باسط خاموش تماشائی بنے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ فیصل اور نوید مولوی صاحب کو واپس چھوڑنے چلے گئے۔ سمیر کے کہنے پر جم کے دروازے کھول دیے گئے۔ وہ تینوں بے بسی سے آنسو بہاتی زرتشا کے پاس آ رکیں۔ وہ تینوں بھی رو رہی تھیں اور زرتشا کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اپنی بیوی کے آنسو پونچھنے کے لیے میں زندہ ہوں ابھی۔ تم تینوں رفو چکر ہو جاؤ یہاں سے، ابھی کے ابھی۔ سمیر کی آواز پر وہ تینوں بے بسی سے باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ زرتشا بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ ساری جم خالی ہو چکی تھی۔ گولی چلنے کی وجہ سے سب خوفزدہ ہوتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سمیر اور زرتشا اپنے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اس کا کیا کرنا ہے سمیر؟
فیصل گمسم سے کھڑے باسط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سمیر نے باسط کو آواز دی، ادھر آؤ۔ باسط بھاری قدموں کے ساتھ وہاں آ رکا۔ مبارکباد نہیں دو گے؟ سمیر کی بات پر باسط نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر لاپرواہی سے سمیر کو مبارکباد دی۔ نہیں، مجھے نہیں، اپنی بہن کو دو مبارکباد۔ سمیر کے ٹوکنے پر باسط زرتشا کی طرف پلٹا۔ نکاح مبارک ہو زرتشا، بمشکل ہمت کرتے ہوئے بولا۔ زرتشا تیزی سے اٹھی اور زوردار تھپڑ باسط کے چہرے پر لگایا۔ فیصل اور نوید ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے، جبکہ سمیر لب بھینچے باسط کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زرتشا؟ باسط تقریباً چلایا، آواز نیچے۔ سمیر چلانے کے انداز میں بولا، آئندہ میری بیوی کے ساتھ ایسے بات کرنے کی جرات مت کرنا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ میرے سامنے آنے کی ہمت مت کرنا، ورنہ بولنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ باسط ایک نظر سمیر کے ساتھ کھڑی زرتشا پر ڈالتے ہوئے جم سے باہر نکل گیا۔ زرتشا بھی آنسو پونچھتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ سمیر اس کے راستے میں آ گیا۔ نہیں نہیں، اپنی بیوی کو میں خود چھوڑنے جاؤں گا، عزت کے ساتھ۔ سمیر چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا، ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات مانی جائے، راستے سے ہٹو سمیر۔ زرتشا خونخوار نظروں سے سمیر کو گھورتے ہوئے بولی، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ غلام نہیں ہو، بیوی ہو میری۔ میری ہر بات ماننا فرض ہے تم پر۔ پیار سے مانو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ میری عادتوں سے تو واقف ہو نا، ہے نا مسز؟ زبردستی کے شوہر ہو تم۔ میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا، بس مجبوری تھی میری۔ زیادہ شوہروں والا روب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دل سے قبول ہونے والے اور زبردستی شوہر بننے والے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے نا مسٹر سمیر؟ زرتشا کی باتوں پر سمیر غصہ ہونے کی بجائے مسکرا دیا۔ ہاں جانتا ہوں سب، زبردستی کا ہی صحیح، مگر جیسا بھی ہوں اب تمہارا شوہر ہوں۔ میری عزت کیا کرو اب۔ سمیر حکمانہ انداز میں بولا، عزت عزت کی بات تم مت کیا کرو، تمہارے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ عزت کروانے کے لیے دلوں میں مقام بنانے پڑتے ہیں، زبردستی رشتے نہیں۔ وہ غصے سے سمیر کو راستے سے ہٹاتی ہوئی جم سے باہر نکل گئی۔ سمیر کے اشارہ کرنے پر فیصل اور نوید دونوں زرتشا کے پیچھے چل دیے۔ جب زرتشا ہاسٹل کا گیٹ پار کر گئی تو وہ دونوں واپس جم چلے گئے۔ سمیر کیا تھا یہ سب کچھ؟ فیصل غصے سے بولتے ہوئے آیا۔ یہ پلان تو نہیں تھا، تم نے تو کہا تھا اس پیپر پر باسط نام لکھا ہے، جبکہ اس پر تمہارا نام تھا۔ تم اپنے نکاح کی تیاری میں تھے۔ ہمیں تو بس باسط کو ڈرانا تھا تاکہ آئندہ وہ تمہارے اور زرتشا کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے، مگر تم نے نکاح ہی کر لیا۔ واہ کیا پلاننگ تھی سمیر ڈان۔ سمیر جو تم نے کیا بالکل غلط ہے یار، نوید بھی بول پڑا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ مذاق مذاق میں تم سیریس ہو گئے اور نکاح کر لیا۔ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یار، اب زرتشا تمہاری بیوی بن چکی ہے، کیا کرو گے اب تم؟ بدلہ پورا ہوا، اب سے میں کسی زرتشا خان کو نہیں جانتا، اور نہ ہی آج کے بعد تم دونوں میں سے کوئی اس بات کا ذکر کرے گا میرے سامنے، مائنڈ اٹ۔ سمیر غصے سے باہر کی طرف بڑھا۔ سمیر یہ کیسا بدلہ تھا یار، بدلے کی آگ میں نکاح کون کرتا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو اس بارے میں، نوید نے پھر سے اسے سمجھانا چاہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، سمیر پلٹ کر غصے سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ فیصل اور نوید اسے جاتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے چل دیے۔ زرتشا جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی وہ تینوں اسی کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ زرتشا کو آتے دیکھ تینوں اس کی طرف بڑھیں۔ زرتشا وی آر سوری، ہماری وجہ سے تمہیں یہ سب کرنا پڑا، پلیز ہو سکے تو ہم سب کو معاف کر دینا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم سب؟ جو بھی ہوا اس میں تم لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ شاید میری قسمت میں یہی شخص لکھا ہے جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ مگر زرتشا اب کیا ہوگا؟ اگر تمہارے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ تمہیں اور سمیر دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر باسط نے ان سب کو کچھ بتا دیا تو؟ زرتشا گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی میری زندگی کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں اپنے سارے رشتے کھونے والی ہوں، اس ایک زبردستی کے رشتے کی وجہ سے۔ بھائیوں کے لیے مر جاؤں گی میں، یا پھر وہ مجھے خود ہی مار دیں،
हर हाल में मरना ही लिखा है मेरे नसीब में, तो अब डरना कैसा। मैं हर तरह के हालात सहने के लिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यार जाओ तुम लोग, खाना यही ले आओ, मैं ज़र्त्या के पास ही हूँ। आफिया के कहने पर नीलम और नाजिया बाहर की तरफ चल दी। ज़र्त्या, सब ठीक हो जाएगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सब बताएंगे तुम्हारे घर वालों को, तुम फिक्र मत करो। हम इस जिम की फुटेज निकलवाएंगे पुलिस की मदद से। आफिया उसे दिलासे दे रही थी। ज़र्त्या पर अब किसी दिलासे का असर नहीं पड़ने वाला था। वो जानती थी सुमेर कोई सबूत नहीं छोड़ने वाला। वो तीनों खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चली गईं। ज़र्त्या को भी ज़बरदस्ती खाना खिला दिया उन्होंने, वरना ज़र्त्या को तो रोने से ही फुर्सत नहीं थी। अगली सुबह वो तीनों यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर अपने अपने कमरों से बाहर निकली तो ज़र्त्या अभी तक सो रही थी। आफिया ने आगे बढ़कर दरवाज़ा नॉक किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। नीलम ने हैंडल पर हाथ रखा तो हैंडल घूम गया और दरवाज़ा खुलता चला गया। तीनों ने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा और कमरे में दाखिल हो गई। ना तो ज़र्त्या कमरे में थी और ना ही उसका सामान। दरवाजे की बैक साइड पर एक पेपर चिपका हुआ था। वो तीनों तेज़ी से उस पेपर की तरफ बढ़ी। घर जा रही हूँ, मेरा नंबर कुछ दिनों तक बंद रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन अकेली रहना चाहती हूँ। क्या पता कब घर वालों तक इस निकाह की खबर पहुँच जाए और वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ दें। इससे पहले मैं अपनों के साथ रहकर उनकी मोहब्बतें बटोरना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना तुम लोग, और मेरे घर आने का तो सोचना भी मत। मैं नहीं चाहती कि घर वालों को मेरे अचानक वापस आने पर शक हो। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और अपना ख्याल रखना तुम सब। मुझे खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर सुमेर मेरे बारे में पूछे तो संभाल लेना तुम लोग। उसे मेरा नंबर बिल्कुल मत देना और बहुत जल्द मैं खुद तुम सब से रब्ता करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ज़र्त्या खान। आखिर में उसने अपना नाम लिखा हुआ था। तीनों ने अफसोस से एक दूसरे की तरफ देखा। इस सुमेर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नीलम गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। नाजिया और आफिया भी उसके पीछे चल दें। छोड़ो यार, ज़र्त्या को संभलने में वक्त लगेगा। हमें सुमेर से पंगा नहीं लेना चाहिए। नाजिया की बात पर आफिया और नीलम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। तुम सुमेर की साइड ले रही हो? नीलम गुस्से से चिल्लाई। नहीं नहीं, मैं सुमेर की साइड नहीं ले रही यार, मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है उससे बात करने का, बल्कि उसका नुकसान ही होगा हमें। जब हम उसे ज़र्त्या के घर जाने का पता चलेगा तो वो हमसे उसका नंबर मांगेगा। नंबर बंद होगा तो वो ज़र्त्या के घर का पता मांगेगा। अगर उसे एड्रेस मिल गया तो वो ज़र्त्या के घर पहुंच जाएगा। मतलब ज़र्त्या के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब तुम दोनों ही बताओ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अभी तो ज़र्त्या के पुराने ज़ख्म नहीं भरे और नए ज़ख्मों का सामान हम तैयार करने वाली हैं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मगर ऐसा कब तक चलेगा आखिर? ज़र्त्या को वापस तो लाना होगा ना। आफिया और नीलम इसकी बात से मुत्तफिक हो चुकी थी। उसे कुछ वक्त चाहिए, वो दुखी है अभी। मुझे यकीन है जल्दी वापस आ जाएगी वो। ठीक है, नहीं करती मैं बात सुमेर से। चलो अब जल्दी, देर हो रही है हमें। वो तीनों यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गईं। उनको पूरा दिन सुमेर यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आया। तीनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया मगर सुमेर यूनिवर्सिटी नहीं आया। अब वो तीनों हैरान भी थीं और परेशान भी। ज़र्त्या से भी रब्ता नहीं हो पाया था उनका और सुमेर का भी कोई पता नहीं चल रहा था। फैसल और नवीद भी गायब थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमेर ज़र्त्या से निकाह करके उसे हमेशा के लिए छोड़ गया हो, या फिर उसने किडनैप तो नहीं कर लिया ज़र्त्या को। वो तीनों अपने ही अंदाजे लगाए बैठी थी मगर हकीकत से सब अनजान थी। ज़र्त्या कमरे की लाइट बंद करती हुई खिड़की के पर्दे सिरकाती हुई नीचे सेन में देख रही थी। अभी अभी वो ईशा की नमाज अदा करके आई थी। सेहन में लगे बल्ब से हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। तभी अचानक ज़र्त्या की नज़र गेट से अंदर आते शख्स पर पड़ी। ज़र्त्या को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमेर, तुम यहाँ नहीं आ सकते। वो मुंह पर हाथ रखे सुमेर को देख रही थी। इसी पल सुमेर ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो इस वक्त काली शलवार कमीज़ पहने हुए था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो ज़र्त्या को ही देख रहा था। ज़र्त्या ने सर नफ़ी में हिलाया, जैसे कहना चाह रही हो आगे मत बढ़ो सुमेर, वापस चले जाओ। मगर सुमेर उसे नज़रअंदाज करते हुए सेहन में आ रुका।
زرتشا نیچے آؤ ابھی۔ سمیر کی آواز پر زرتشا کو اپنے پاؤں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس میں تو جیسے ہلنے تک کی ہمت نہ رہی۔ زرتشا سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا نیچے آؤ۔ سمیر کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ نہیں، زرتشا نے سر نفی میں ہلایا۔ سمیر غصے سے آگے بڑھا مگر بشر لالہ سے ٹکرا گیا۔ زرتشا جیسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ نہیں، یہ اچھا نہیں ہوا، وہ زیر لب بولی۔ کون ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام اپنی زبان پر لانے کی؟ بشر لالہ غصے سے چلائے۔ اتنی دیر میں خضر لالہ بھی وہاں آ پہنچے۔ کون ہے یہ؟ وہ بھی غصے سے چلائے۔ پتہ نہیں کون ہے یہ لالہ، اب کچھ بول کیوں نہیں رہے تم؟ بشر لالہ غصے سے سمیر کی طرف بڑھے۔ دونوں بھابیاں بھی وہاں آ گئیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ زرتشا گال پر بہتے آنسو پونچھتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ بشر سمیر کے گریبان تک پہنچتا، سمیر نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور اسے دور دھکیلا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر جا گرا۔ خضر جلدی سے اندر کی طرف بڑھا اور بندوق اٹھائے باہر آ گیا۔ ان کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر ان کی بیوی جلدی سے آگے بڑھی۔ رک جائیں خان صاحب، پہلے پوچھ تو لیں اس سے آخر یہ یہاں آیا کیوں ہے؟ میں یہاں اپنی بیوی زرتشا کو لینے آیا ہوں۔ بیوی؟ زرتشا تمہاری بیوی کب بنی؟ کیا بکواس ہے یہ؟ بھابی بھی غصے سے چلائی۔ بیوی کا نام سن کر زرتشا کے قدم آخری سیڑھی پر ہی تھم گئے۔ نہیں، زرتشا نے سر نفی میں ہلایا۔ سب نے پلٹ کر زرتشا کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا؟ زرتشا، کیا تم جانتی ہو اسے؟ بشر غسیلی نگاہیں سمیر پر گاڑے بولا۔ یہ سچ ہے لالہ۔ زرتشا کے جواب پر سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ چھوٹی بھابی غصے سے زرتشا کی طرف بڑھی۔ اس لیے بھیجا تھا تجھے ہاسٹل؟ یہ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی تھی تو یونیورسٹی، اسی لیے جانا چاہتی تھی تو پڑھنے وہاں۔ منہ کالا کروا آئی ہے اپنا، اور اپنے عاشق کو گھر تک بھی بلا لیا۔ کمبخت تمہاری عزت مٹی میں ملا دی تو نے ہماری۔ وہ غصے سے زرتشا پر ٹوٹ پڑیں۔ اس سے پہلے کہ وہ زرتشا پر ہاتھ اٹھاتی، سمیر بجلی کی سی رفتار سے زرتشا کے سامنے آ رکا۔ اس میں زرتشا کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے زبردستی یہ نکاح کروایا اس سے، اور خبردار جو میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی کسی نے، وہ ہاتھ کاٹ دوں گا میں جو میری بیوی کی طرف بڑھیں گے۔ میں اپنی بیوی کو لینے آیا تھا، اگر آپ لوگوں کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو میں جاؤں؟ سمیر کے سوال پر خضر نے بندوق کا رخ سمیر کی طرف کر دیا۔ تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا اور یہاں سے جانے کی بات کر رہا ہے؟ بھول جا کہ اب تو یہاں سے زندہ واپس جا سکے گا۔ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کی بھی لاش یہیں دفن کر دوں گا میں۔ خضر نے گولی چلا دی، مگر گولی نہ تو سمیر کو لگی اور نہ ہی زرتشا کو۔ سمیر نیچے جھک گیا اور اپنے ساتھ زرتشا کو بھی کھینچ لیا۔ وہ دونوں فرش پر گر گئے۔ اس سے پہلے کہ دوسری گولی چلتی، سمیر نے گولی چلا دی جو سیدھی خضر کے سینے میں لگی اور وہیں زمین بوس ہو گیا۔ لالا! زرتشا تیزی سے بھائی کی طرف بڑھی، مگر بھابی نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ بھائی کو سنبھالنے کی بجائے بشر نے بندوق سنبھالی اور سمیر پر گولی چلا دی۔ سمیر کے بازو پر گولی لگی اور وہ بھی وہیں گر گیا۔ سمیر کو نیچے گرتے دیکھ زرتشا تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ سمیر، یہ سب کیا ہو گیا؟ بشر کا نشانہ اب زرتشا پر تھا، جو سمیر کا سر گود میں رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ سمیر کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ سمیر نے بہت ہمت کرتے ہوئے جیب سے پسٹل نکالی اور گولی چلا دی۔ گولی بشر کے ہاتھ پر جا لگی اور اس کے ہاتھوں سے بندوق دور جا گری۔ بشر کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر اس کی بیوی اس کی طرف بڑھی۔ خضر کی حالت خراب ہوتی دیکھ بھابی زور سے چلا رہی تھی اور زرتشا کو برا بھلا بول رہی تھی۔ سمیر زرتشا کا ہاتھ تھامے مسکرا دیا اور زرتشا کا ہاتھ سمیر کے خون سے بھر چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ نہیں سمیر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ سمیر درد میں بھی مسکرا رہا تھا۔ محلے والے جمع ہو چکے تھے اور زرتشا کو سمیر کے ساتھ دیکھ کر زہر بری باتیں کر رہے تھے۔ زرتشا نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا۔ ایک طرف زرتشا کے جان سے پیارے بھائی خون سے لتھڑے پڑے تھے اور دوسری طرف اس کا شوہر اس کی نظروں کے سامنے تڑپ رہا تھا۔ وہ شوہر جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، مگر اسے آج اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔
دیکھتے ہی دیکھتے سمیر کا سانس اکھڑنے لگا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ زرتشا چلانے لگی، نہیں سمیر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، سمیر اٹھو۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی مگر یہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔